मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम। ऐ ईमान वालो, चाहिए कि जो लोग तुम्हारे ग़ुलाम हैं उन्हें चाहिए कि वो तुमसे इजाज़त लें। वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुमा मिनकुम, और तुम में जो बच्चे बुलूगत को नहीं पहुँचे यानी जो बालिग़ नहीं हैं वो भी तुमसे इजाज़त लें 3 मरतबा। आपको पता है सूरह नूर के शुरू में अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए थे उनमें एक हुक्म ये था कि कोई भी बग़ैर इजाज़त के ना आया करे, लेकिन फिर घर के अफराद को उससे मुस्तस्ना किया। लेकिन अब घर के अफराद के बारे में भी कायदा बयान किया जाता है कि 3 औक़ात ऐसे हैं जिनमें घर की यानी जिसका घर है या जो उस घर में रहते हैं वो भी इजाज़त लेके आएंगे। और ये औक़ात ऐसे हैं कि इसमें इंसान अक्सर बेपर्दा होता है, ख़ास तौर पर अरब लोग हुआ करते थे। आजकल तो लोग इतना मसला नहीं है, घरों में दरवाज़े भी हैं, कुंडियाँ भी होती हैं, अपने जो पर्सनल प्राइवेट रूम होता है लोग उसमें लॉक करते हैं। पहले ज़माने में इतनी लग्जरी लाइफ नहीं थी, ऐसा नहीं होता था कि घर के अंदर हर कमरे में दरवाज़े हों और हर एक का अलग प्राइवेट बेडरूम हो। आज भी आप गांव देहातों में जाएं, लोग ऐसे ही लेटे हुए होते हैं और कोई ख़ास यानी दरवाज़े नहीं होते, हालांकि इंतज़ाम भी होता है, लेकिन पहले ज़माने में तो इंतज़ाम भी नहीं होता था। तो उसमें इस बात का बहुत डर होता था कि मियाँ बीवी का जो एक ख़ास कमरा है वहाँ वो आराम कर रहे हैं और बच्चे ऐसे ही पर्दा हटा के घुस आए अंदर, या लौंडियाँ ग़ुलाम घुस आए अंदर, आपने किसी काम से उनको बुलाया। तो चूँकि ज़माने जाहिलियत में इन चीज़ों में इतना हया और शर्म और ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन इस्लाम चूँकि एक हया वाला मुआशरा तश्कील देना चाहता है, इसलिए इस्लाम ने पाबंद किया कि जो तुम्हारे ख़ास सोने के औक़ात हैं, लेटने के औक़ात हैं, जिसमें इंसान बेतकल्लुफ़ होकर लेट रहा होता है या बाज़ दफ़ा ज़ौजा के साथ बेतकल्लुफ़ होता है, तो ऐसे वक्त में कोई विदाउट परमिशन जो घर के अफराद हैं वो भी अंदर ना आए। यानी शुरू में तो हुक्म बयान किया ना, जब किसी के घर जाओ तो इजाज़त लेके जाओ, वो तो 4 दीवारी से बाहर की बात है। वहाँ तो जब भी आप किसी के घर जाएंगे तो इजाज़त लेके जाएंगे, लेकिन ये जो घर के अंदर के अफराद हैं इनके बारे में कानून साज़ी की जा रही है कि बड़े तो बड़े हैं लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो भी इजाज़त लेके आएंगे। यानी बड़ों को तो दीवार से बाहर ही इजाज़त मांगनी पड़ेगी, जो बच्चे हैं वो भी तुम्हारे ख़ास कमरे में वो विदाउट परमिशन नहीं आ सकते, ख़ास तौर पर उन औक़ात में जिनमें तुम बेतकल्लुफ़ होते हो। तो ये 3 औक़ात अरबों में ऐसे थे जिसमें वो अपने ज़ायद कपड़े उतार के सोया करते थे, और ख़ास तौर पर जो शादीशुदा लोग हैं मियाँ बीवी वो बेतकल्लुफ़ होते थे। तो एक फ़जर की नमाज से पहले एक दोपहर का वक्त, ज़ोहर का जो वक्त होता है, क़ैलूला करने का रिवाज था, और इशा की नमाज के फ़ौरन बाद सोने का मामूल था। तो इन औक़ात में बेतकल्लुफ़ होते थे। अकेला भी इंसान अगर होता है तो उसके सतर कभी ढका हुआ होता है, कभी नहीं होता। और उस ज़माने में ऐसे सिले हुए कपड़े भी बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं था उनका, मालदार लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे, गरीब लोग तो ऐसे ही एक इज़ार ओढ़ लिया और सो गए। तो बाज़ दफ़ा सोते में इज़ार खुल जाता था, चादर जिस्म से हट जाती थी, तो लेकिन इंसान ये सोच के कि मैं अकेला हूँ, कौन सा कोई देख रहा है मुझे, तो अल्लाह ताला ने एक मुसलमानों को हुक्म दिया कि नाबालिग बच्चे भी ऐसे वक्त में विदाउट परमिशन नहीं आ सकते, या वो ग़ुलाम और बांदियाँ जिनका सुबह शाम तुम्हारे पास आना जाना है, तो इन 3 औक़ात में वो विदाउट परमिशन तुम्हारे पास नहीं आ सकते। ऐ ईमान वालो, चाहिए कि इजाज़त लें वो लोग जिनके तुम मालिक हो। वल्लज़ीन लम यबलुगुल हुलुम, इसी तरह जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी 3 मर्रात 3 औक़ात में तुमसे इजाज़त लेंगे। मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्री, एक फ़जर की नमाज से पहले। वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिनज़ ज़हीरा, और एक उस वक्त जब तुम अपने कपड़े निकाल देते हो। यहाँ सियाब से मुराद इजाफ़ी कपड़े हैं, खूब समझ लें, बरहना होने का रिवाज नहीं था, इसलिए अल्लाह ने लिबास का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, सियाब का लफ्ज़। लिबास तो कहते हैं जो जिस्म को छुपाता है, तो सियाब सौब मुतलक चादर को कहते हैं। तो जो यानी मुराद इससे, क्योंकि रिवाज यही था ना, इजाफ़ी कपड़े उतार दिया करते थे। आज भी लोग करते हैं, कमीज़ उतार के कोई सो रहा होता है, कोई अंडरवेयर में सो जाते हैं लोग बाज़, जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन उस वक्त तो गुरबत थी। तो मिनज़ ज़हीरा, दोपहर के वक्त में अपने इजाफ़ी कपड़े उतार सकते हैं। व मिन बादी सलातिल इशा, और इशा के बाद में। सलासु औरातिल लकुम, ये 3 औक़ात ऐसे हैं, औरात हैं तुम्हारे लिए, यानी छुपाने के औक़ात हैं, अपनी बॉडी को
جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے انسان، تو ان اوقات میں وہ چاہتا ہے کہ میں چھپا ہوا رہوں۔ دیکھیں جو بہت زیادہ ماڈرن لوگ ہیں نا، وہاں ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ میاں بیوی کے پرائیویٹ روم میں لاک نہیں ہوتا، کنڈی نہیں ہوتی۔ یورپ میں بھی سنا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بچے اسی طرح ہی آ جاتے ہیں جو ہے وہ اندر گھس جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کو بھی اس کنڈیشن میں بچوں کے لیے دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح وہ آپس میں بے تکلف ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 اوقات میں پابندی لگا دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے عورات کے حکام ہیں۔ عورات کا مطلب وہ اوقات ہیں، عورات کے اوقات ہیں، یعنی وہ اوقات ہیں جس میں انسان نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کے سامنے نمایاں ہو جائے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر بھی اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ میں، یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ میں وہ بغیر بتائے بھی آ سکتے ہیں، جو گھر کے بچے ہوتے ہیں اور جو لونڈیا غلام وغیرہ ہیں۔ لیکن امام حنیفہ کے نزدیک غلام سے چونکہ پردہ فرض ہے تو اس میں لونڈیاں داخل ہیں، غلام داخل نہیں ہیں۔ اس کے دلائل میں پہلے دے چکا ہوں۔ تو غلام کو ہر صورت میں اجازت لے کے آنا پڑے گا، ہر صورت میں اس کو اجازت لینی پڑے گی۔ یہ لونڈیاں ہیں جو، کیونکہ وہ عورتیں ہیں نا، تو بعض دفعہ وہ بھی وداؤٹ پرمیشن کمرے میں گھسایا کرتی تھیں، تو اب ظاہر ہے عورت کا عورت سے بھی تو پردہ فرض ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک، اسی طرح کمر چھپانا۔ تو وہ وداؤٹ پرمیشن آتی تھی، بعض دفعہ ان کی بھی نظر پڑ جاتی تھی سطر پہ، تو اس کا بھی قرآن نے دفعیہ کیا ہے کہ باندی بھی اس طرح سے نہیں آ سکتی۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، یہ جو قرآن نے حکم دیا نا 3 اوقات میں گھر کے بچے بھی وداؤٹ پرمیشن گھر میں نہیں آ سکتے، تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ اور آج تک جتنے فقہاء ہیں، سب کا اجماع ہے کہ مقصد یہ 3 اوقات نہیں ہے۔ چونکہ عرب میں رواج تھا ان 3 اوقات میں بے پردہ ہونے کا، یہ سونے کے اوقات تھے جس میں ستر کھلنے کا اندیشہ تھا، یا میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن ہوتا تھا۔ تو یعنی حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں کوئی اور وقت ایسا ہوگا جو آپ کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ بالکل بے تکلف ہو جاتے ہیں، بے تکلف ہو کے سوتے ہیں، تو وہ وقت اس میں داخل ہوگا۔ یعنی اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ نابالغ بچے یا گھر کے نوکر جو گھر میں 24 گھنٹے، ماسیاں، یہ سب لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بعض گھروں میں ماسیاں ہوتی ہیں 24 گھنٹے اسی گھر میں رہتی ہیں، وہ لوگ ان سے بے تکلف ہوتے ہیں، تو وہ بھی اتنے بے تکلف نہ ہو جائیں کہ آپ کے ان اوقات میں آپ کے کمروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونا شروع کر دیں جس میں آپ بالکل بے محابہ ہو کے اور بے لباس ہو کے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا بے تکلف ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں میں رواج ہی نہیں ہے عشاء کے بعد سونے کا، عشاء کے بعد وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، لوگوں کے معمول ہے 3 بجے لوگوں کا سونے کا معمول ہے، تو پھر 3 بجے کا وقت اس میں داخل ہوگا۔ تو یہ 3 اوقات چونکہ عربوں میں رواج تھا، اس لیے ان 3 اوقات میں اللہ نے یہ حکم دیا، لیکن حکم ان 3 اوقات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب 3 اوقات کے ساتھ خاص نہیں ہے تو قرآن ان 3 اوقات کو ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن کی پیش نظر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ عربوں کی عادت تھی نا ان 3 اوقات میں بے تکلف ہونے کی اور بے پردہ ہونے کی، تو اللہ نے ان 3 اوقات کو قرآن میں ذکر اس لیے کر دیا کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ نیچرل یہی 3 وقت ہیں انسان کے سونے کے اور آرام کرنے کے اور بے تکلف ہونے کے۔ دوپہر کا قیلولہ وہ سنت ہے، دوپہر آرام کا ٹائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اسی طرح رات کو عشاء کے فوراً بعد سونا یہ سنت عمل ہے، عشاء کے بعد جاگنا یہ افضل نہیں ہے۔ نیچرل ٹائم جو سونے کا ہے اور آپ کی پرائیویسی کا ہے وہ عشاء کے بعد ہے۔ اور تیسرا، رات کو آپ تہجد پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پھر فجر سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے کہ رات کو جلدی سوتے، پھر آپ تہجد پڑھتے، دعائیں مانگتے اور عبادت کرتے، اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے پھر آپ تھوڑا سا آرام کرتے تھے۔ تو یہ بھی حکمت ہوتی ہے قرآن کی کہ کسی قوم کی عادت کو بیان کر دیتا ہے، حالانکہ اس عادت پر حکم کا مدار ہوتا نہیں ہے، لیکن اس لیے بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس ٹائم کو فالو کریں، لوگ بھی اس نیچر پہ آنے کی کوشش کریں لوگ۔
آگے اللہ نے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ اگر وہ وداؤٹ پرمیشن بھی آ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے تو حکم دیا ہے کہ کوئی کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کرے، تو گھر کے ان افراد کو بھی بار بار چاہیے کہ اجازت لیں، تو اللہ نے آگے وجہ بتا دی طوافون علیکم بعضکم علی بعض، فرمائے تم میں ان میں سے بعض جو ہے نا وہ تم پر بعض ایسے ہیں جن کو بار بار چکر لگانا ہوتا ہے، طوافون بار بار، یعنی یہ گھر کے وہ افراد ہیں جن کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو ہر دفعہ میں آئی کمنگ پوچھنا یہ ان کو بھی مصیبت میں ڈالنا ہے، تمہیں بھی مصیبت میں ڈالنا ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے، ضرورت کی وجہ سے۔ یہ جو آیت ہے نا طوافون علیکم، یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ حنفیہ کا امام ابو حنیفہ کا ایک اصول ہے کہ جب بھی وہ قیاس کرتے ہیں نا تو قیاس میں آپ کو تھوڑی سی گاڑی بات ہے کہ جب آپ شریعت میں ہمیں ایک حکم ملا، اس کی اللہ نے وجہ بیان کی، اور ہم کوئی دوسرا چیز دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم حکم ہے یہ وہاں بھی متعدی کریں گے، تو امام صاحب کا ایک اصول ہے کہ ایسی چیز کو علت نکالا جائے گا جس کی ہمیں کوئی نظیر ملتی ہو قرآن و سنت میں۔ مثال سے میں بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ جو طواف ہے نا، کثرت سے کسی کا آنا جانا، یہ ایک ایسی علت ہے جس کو اللہ نے علت اور وجہ مانا ہے کسی حکم کو آسان کرنے میں۔ یعنی قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن چاہتا تو یہ ہے کہ گھر کے افراد جب بھی گھر میں جہاں بھی جائیں پرمیشن لے کے جائیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم ہر دفعہ میں ان کو پرمیشن کا حکم نہیں دے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ طوافون علیکم، یہ بار بار آتے جاتے ہیں، تو بار بار کسی کا آنا جانا یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے کسی بھی آرڈر میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ بار بار اجازت لینی پڑے گی۔ تو علماء نے، فقہائے کرام نے نا اس سے استدلال کیا ہے کہ جہاں بھی یہ طواف والا عنصر پایا جائے گا، مثال کے طور پر بلی کا جھوٹا پاک ہے، وجہ کیا ہے کہ طوافون علیکم، بلی بہت زیادہ چکر لگاتی ہے گھروں میں، اگر بلی کے جھوٹے کو، درندے تو سارے ناپاک ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے اور کتا ہے، یہ سارے درندے، ان سب کا جھوٹا ناپاک ہے، اس پر جو ہاں صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن بلی کو مستثنیٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی وجہ بھی یہ بیان کی کہ وہ بار بار چکر لگاتی ہے۔ اب بار بار جب چکر لگائے گی تو ظاہر ہے اس کے جھوٹے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو عرب میں تو پانی بہت کم ہوتا تھا، اتنے بڑے بڑے ٹب وہ بیچاروں نے کنویں سے لا کے رکھے ہوئے ہیں اور بالٹیوں میں پانی رکھا ہوا ہے، بلی آئی اور منہ ڈال کے تھوڑا سا پی لیا تو پورا پانی ناپاک۔ اب کون جائے گا دوبارہ بھائی وہ کنویں سے بھرنے کے لیے؟ آج تو نلکوں کا دور ہے نا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دیا کہ بھئی اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو علماء نے یہیں سے استدلال کیا بھئی کووں، یہ جو بیٹ ہے، کوے ہو گئے یا یہ جو اڑنے والے پرندے جو بہت زیادہ گھروں میں آتے جاتے ہیں، ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ ہے، اور حلال پرندوں کی بیٹ تو پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچنا بھی بہت مشکل ہے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہو، اچانک کوئی ہوائی فائرنگ کر کے کوئی پرندہ چلا جاتا ہے تو آپ کے جو ہے وہ کپڑے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو چڑیا ہے یا اس طرح کی یہ بیٹیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے بھی بعض نے کہا کہ نجاست خفیف ہے، بعض نے کہا کہ بالکل پاک ہے، دھو لینا بہتر ہے۔ تو یہ طواف کی جو علت ہے، اسی طرح گھروں کے اندر جو پردہ ہے، جیسے بھابھی سے اسلام میں پردہ فرض ہے اور بھابھی کا دیور سے پردہ فرض ہے، تو جوائنٹ فیملی میں جب ہم رہتے ہیں، اگر چچا ماموں بھی ساتھ ہی رہ رہے ہیں، بعض گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے بڑے خاندان اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، تو یہاں بھی پردے کے احکام میں تخفیف ہو گئی ہے کہ ویسے نامحرم عورت جب نامحرم مرد سے پردہ کرے گی تو فتنے کے خوف سے چہرہ اور ہاتھ یہ بھی چھپائے گی اور باقی بھی پوری باڈی چھپائے گی، لیکن جب گھر میں جوائنٹ فیملی ہو، کیونکہ آنا جانا بہت ہے، بھابھی نے بار بار کچن میں جانا ہے، بار بار کھانا سرو کرنا ہے یا پکانا ہے کھانا، تو ان کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو اس لیے فقہا نے اس میں پردے کے احکام میں تخفیف کی ہے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ اگر جو بھابھی ہے گھر میں جوائنٹ فیملی میں، اگر اس کی کلائی کھل جاتی ہے دیور کے سامنے تو اللہ سے امید ہے کہ اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ برتن دھونے کے لیے عورتوں کو اپنی کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں، تو اگر وہ کلائی کھول کے برتن دھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ چولہے پہ اگر یہ کلائی ڈھکی ہوئی ہے، اور تو امام ابو یوسف نے یہاں سے استدلال کیا کہ بھئی اگر کبھی کبھار اس کی کلائی کھل جاتی ہے برتن دھوتے وقت اور کوئی کام کاج یا آٹا واٹا گوندتے وقت، تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ سختی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ علت طواف کی وجہ سے، علت طواف کی وجہ سے، طواف کا معنی چکر لگانا، طواف کثرت سے چکر لگانے والے کو کہا جاتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا علت طواف،
کہ جس چیز سے بھی واسطہ بہت پڑتا ہے نا تو اس میں شریعت کے احکام میں آسانی ہو جاتی ہے. اس کو فقہاء کرام نے اس طرح سے بیان کیا اصول فقہ میں، الامر اذا ضاق اتسع و اذا اتسع ضاق. جب معاملہ جو ہے وہ ذوق تنگی پڑ جائے نا، اس میں مشکل ہونے شروع ہو جائے تو اتسع، تو اللہ کی طرف سے اتسع، اس میں اللہ کی طرف سے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اور جب کوئی بھی معاملے میں تنگی نہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے تنگی ہو جاتی ہے اس میں. تو اس اصول کو اس طرح سے پیش کیا ہے، یعنی پھر شریعت کے حکام میں اس میں سختی ہو جاتی ہے. تو طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بعض پر تم میں سے تم ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بہت ہوتا ہے، تو ہر دفعہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے. میں اس کو کلاس میں جب میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں نا تو یوں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب علم آ رہا ہے کلاس میں داخل ہونے کے لیے تو میں آئی کمنگ یا کیا میں آ سکتا ہوں، اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں بھی منع کیا جاتا ہے، یہ کلاس ہے، آپ آؤ بیٹھو، سبق میں آپ اجازت لوگے، سب آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، سب کو حرج واقع ہوگا. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. تو تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کی اس آیت کا حاصل یہ ہے. مقصد یہ ہے کہ پرائیویسی میں آپ وداؤٹ پرمیشن نہ گھسیں، بچے بھی نہ گھسیں پرائیویسی میں، سطر پہ نظر نہ پڑے کسی کی اس کے جو ہے لا علمی میں، تو یہ حرام اور ناجائز ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہے کہ فلاں وقت میں اجازت لے کے آؤ، فلاں وقت میں اجازت نہ لے کے آؤ، اور ہر دفعہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ حرج میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے. یہ تو سب ایک دوسرے کے پاس بہت آتے جاتے ہیں، اور اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہے. تو کیا اتنی اہمیت ہے ان احکام کی کہ اللہ نے آسمان سے نازل کیے؟ دیکھیں جس عرب کے جس کلچر میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان میں ان احکام کو ذرا بھی فالو کرنے کا رواج نہیں تھا. آج بھی آپ جائیں نا بہت سے غیر مسلموں میں، چونکہ میں بچپن میں ایسے علاقوں میں رہا ہوں جہاں غیر مسلم بہت زیادہ تھے، تو ہم حیران ہوتے تھے جب ان کے علاقوں میں ہم جاتے تھے. ان کے گھر کھلے ہوئے ہوتے تھے، دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے، باہر سے ہی گھر کے اندر تک سب نظر آ رہا ہوتا تھا. ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ یہ کیسے بیٹھے ہوئے، ان کی عورتیں بھی ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کپڑے کسی نے قمیض اتاری ہوئی ہے، کوئی چڈی پہن کے گھوم رہا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں، یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت مجھے قرآن کی ان آیتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ جو ہماری سوسائٹی میں مسلم کلچر میں ایسا نہیں ہے. گھروں کے مین گیٹ بند ہوں گے اور آپ ایسے نہیں کسی کے یہاں گھس جاؤ گے. پھر میاں بیوی کے اپنے روم ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ کنڈی ہوتی ہے. تو یہ بھی چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے ہمارے باپ دادا سے ہمیں چلتی چلی آ رہی ہیں. اگر یہ آیتیں قرآن کی نازل نہ ہوتی تو ایسا ہی ہوتا حساب کتاب. پھر یہ پرائیویسی نہیں ہوتی جو آج گھروں میں نظر آ رہی ہے، اور تھوڑا بہت احترام نظر آ رہا ہے، یہ نہیں ہوتا. کیونکہ جن قوموں میں یہ آیتیں نہیں ہیں ان قوموں میں نہیں تھا. اب آ گیا ہوگا غور و فکر کر کے، کیونکہ دنیا نے کافی کچھ پڑھ لیا ہے اور سیکھ لیا ہے. لیکن میجورٹی ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے. کوئی پردہ وردہ نہیں تھا، بچے بھی میاں بیوی کے کمرے میں، ماں باپ کے کمرے میں آنا جانا، یہ سب چلتا رہتا تھا پہلے. تو یہ اسلام نے یہ حکام دیے ہیں تو کہ ایک مہذب معاشرہ وجود میں آیا ہے. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اللہ فرماتے ہیں جب یہ نابالغ بچے بلوغت تک پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر یہ بھی ایسے اجازت لیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ جن کا حکم اللہ نے پہلے بیان کر دیا سورہ نور کے شروع میں، کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر وہ ہر دفعہ میں اجازت لے گا. پھر تو گھر میں وداؤٹ پرمیشن گھسنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. تو جیسے کہ شروع میں اللہ نے بتایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. ہاں اس بچے کی شادی وہی اس کی بیوی وہاں رہتی ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن ماں باپ کا گھر ہے تو بالغ بچہ اس میں وہ اجازت لے کے داخل ہوگا. چھوٹے بچے آ سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے 3 اوقات میں چھوٹے بچے بھی نہیں آ سکتے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے.